ताकि आप घर पर रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम और मेरे तमाम सुनने वालों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम सबको नीज़ 18 की तरफ से इस माह मुबारक में आमद रसूल के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज रबीउल अव्वल का ये मुबारक महीना और रबीउल अव्वल का ये मुबारक दिन हम सब के लिए बहुत ही बाइसे बरकत है और बाइसे फ़ख्र भी है कि इसी महीने में मुहसिन इंसानियत और कायनात की अज़ीम शख्सियत और अल्लाह के सबसे लाडले और महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपको अल्लाह ने आखिरी पैगंबर की हैसियत से मबूस फरमाया। आप सिर्फ हमारे ही नबी नहीं हैं बल्कि आप नबियों के भी नबी हैं। आपकी सीरत और आपकी सूरत दोनों बेमिसाल है और दोनों लाजवाब है। इसका कोई सानी नहीं है। आपकी सीरत का जैसे कोई जवाब नहीं है वैसे आपकी सूरत का भी कोई जवाब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले दुनिया जिस समाजी और जिस मुआशरती बुराई में मुब्तला थी और इंसानियत बिल्कुल मर चुकी थी, काबा तो था लेकिन काबे का सजदा नहीं था, इंसान तो था लेकिन इंसानियत नहीं थी। इसी तरीक़े से मुआशरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था और कुरान ने नक्शा खींचा है कि जिस माहौल और जिस माशरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर की हैसियत से तशरीफ़ लाए, मुआशरा अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को भूल चुका था। अल्लाह के पैगंबर ऐसे समाज में जहाँ लिखे पढ़े लोग नहीं थे, जो मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं था, जो दुनिया की तहज़ीब से बिल्कुल कटा हुआ था, लेकिन आपकी ज़ात बाबरकत ने 23 साला मेहनत में उस कौम को, उस गैर मुहज़्ज़ब कौम को, उस गैर तालीम याफ्ता कौम को दुनिया के नक्शे में इस तरीक़े से पेश किया गया और पेश किया कि वो कौम दुनिया की सबसे मुहज़्ज़ब कौम बन गई। वो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पहचानने वाली हो गई, वो सबसे ज़्यादा अपने रसूल को पहचानने वाली वो कौम हो गई और उन्होंने दुनिया में एक मिसाल कायम किया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और बहनों, एक सीरत का बाब वो है, सीरत का एक पार्ट वो है जो 40 साल पहले है। बचपन से लेकर के 40 साल
की जो उम्र है और एक सीरत 40 साल यानी नबूवत के मिलने के बाद 23 साल ज़िंदगी है। सीरत का दोनों बाब लाजवाब है और सीरत के दोनों बाब, दोनों चैप्टर पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह के नबी की सीरत और आपकी सूरत जिस तरीक़े से लाजवाब और बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए और आपकी तशरीफ़ आवरी इस शान से हुई कि उस तरीक़े से दुनिया का कोई बच्चा अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेता है। आम तौर पर औरतों को बच्चे की पैदाइश में दर्द ज़िह शुरू होता है, बच्चे की पैदाइश का दर्द। लेकिन आपकी वालिदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझे अपने बेटे और अपने लाल के पैदा होने पर जो तकलीफ़ आम औरतों को होती थी उस तकलीफ़ का एहसास भी मुझे नहीं हुआ, बल्कि वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे पेट में तशरीफ़ फरमा थे तो उस वक्त से ही आपकी खैर व बरकत दुनिया में नाजिल होने लगी। आप अपनी माँ के पेट में थे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने आपको इस शर्फ नवाजा और आपको इज़्ज़त बख्शी कि आमना के पेट में रहने की बुनियाद पर हज़रत आमना की ज़ात भी बाबरकत हो गई थी। हज़रत आमना जहाँ पर थूकती थी वो जगह मुअत्तर हो जाया करती थी। हज़रत आमने के चेहरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की हैसियत से इतना रोब हो गया था कि हज़रत आमना से अब्दुल मुत्तलिब आँख मिला के बात नहीं कर पाते थे। जिस तरीक़े से सूरज के निकलने से पहले एक रोशनी होती है, अभी सूरज आया नहीं है, लेकिन वो रोशनी, वो शफ़क़, वो लाली इस बात की दलील होती है कि अब एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिसमें चाँद की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें सितारों की ज़रूरत की रोशनी नहीं होगी। इसी तरीक़े से आप दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो आपके आने से पहले ही ऐसी ऐसी दलील और ऐसे ऐसे अजायब व गरायब अल्लाह ने दिखाया दुनिया को और ये बताया कि अब नबूवत का एक ऐसा सूरज तुलू होने वाला है कि उस नबूवत के सूरज के बाद अब किसी नबी के सूरज की रोशनी की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। आपके जैसा हसीन कोई नहीं और आपके जैसा खूबसूरत कोई नहीं। वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी को बहुत गौर से देखा, जिन्होंने आका की सीरत और आपके अखलाक और आपकी इबादत को बयान किया है, उन्होंने आपकी सूरत को भी बयान किया है कि आप दिखते कैसे थे। अगर सहाबा सिर्फ़ हुजूर की नमाज, हुजूर का रोज़ा और हुजूर की इबादत और हुजूर की घरेलू ज़िंदगी अगर उम्मत तक पहुँचाते और आप आने वाली नस्लों को ये नहीं बताते कि आप दिखते कैसे थे, आपकी शक्ल कैसी थी, तो हमें अल्लाह के नबी का नक्शा सामने नहीं आता। हज़रत अनस इब्न मालिक, शमाइल तिरमिज़ी हदीस की बहुत मशहूर किताब है, उसमें रवायत है कि लैसा बित्तवील बाइनी वला बिल कसीर वला बिल अबयज़िल अबहक़ी वला बिल जाददी अस्मरुल लौन। कहते हैं कि आप बहुत लंबे भी नहीं थे और आप बहुत नाटे भी नहीं थे, आप मुतवस्सित तबके के थे, बिल्कुल आपका कद दरमियानी था। आप बहुत सफ़ेद भी नहीं थे चूने की तरह और आप बहुत सांवले भी नहीं थे गंदम की तरह। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दरमियानी कद के थे, लेकिन लाखों की भीड़ में आप होते थे तो लाखों की भीड़ आपके कद को छुपा नहीं पाती थी। आप सबसे ऊपर नज़र आते थे, देखने वाला ये महसूस करता था कि आप सबसे लंबे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके कद को भी आम इंसानों का कद छुपा नहीं पाता था। आपकी भवें बिल्कुल मिली हुई नहीं थीं, बल्कि आपकी भवें कुशादा थीं। दोनों भवों में फ़र्क था, लेकिन बीच में एक नस होती थी जो गुस्से के वक्त और दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह की शान और अज़मत के ख़िलाफ़ और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर कोई काम होता तो वो नस फूल जाती थी, उभर जाती थी। सहाबा कहते हैं कि दोनों भावों को बीच में नस के उभर जाने से और फूल जाने से
ہم صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ کسی عمل سے کسی بات سے آپ غصہ ہیں۔ جب وہ نس دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر چلی جاتی تھی تو ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف اور بہت نازک مزاج تھے، نظافت آپ کے اندر کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ خوشبو سے معطر رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی اور آپ خود خوشبو بہت استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ساری زندگی کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی گھنٹوں معطر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شمائل ترمذی میں سیرت النبی کے عنوان سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت نبی جب مکے میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی بے مثال اور پاک زندگی کہ جوانی بالکل بے مثال، آپ کے دادا نے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تھا، لیکن اس جھوٹ کے دور میں اور اس بے ایمانی کے دور میں آپ نے معاشرے میں اپنی ذات کے ذریعے سے ایسی امانت اور ایسی سچائی دکھائی اور اتنا سچ بول کر کے دکھایا اور سچائی کو نبوت سے پہلے بھی اپنی زندگی کے ذریعے پیش کر کے دکھایا کہ لوگوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر دیا، صادق کہنا شروع کر دیا۔ صادق سب سے زیادہ سچے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی کہے جاتے ہیں، جو بہت سچ بولتے تھے، صادق تھے، آج اس کی ماننے والی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے امین کہا جو آپ کے ویرودھی تھے، آپ کے مشن کے ویرودھی تھے، اسلام کے ویرودھی تھے، لیکن آپ کی جو پرسنالٹی تھی، آپ کا جو ویکتتو تھا، آپ کی اپنی جو چھوی تھی اور وہ چھوی آپ نے بنائی تھی، اس کے ذریعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے امین کہا، امانت دار۔ آج دنیا کی قومیں اسلام سے نفرت نہیں کرتی ہیں، یاد رکھیے، آج اگر کسی کو نفرت ہے تو ہمارے کیریکٹر سے نفرت ہے، ہمارے عمل سے نفرت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنا کردار اور اپنا کیریکٹر ایسا پیش کیا اور کہ جب آپ 40 سال کے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف قریش کا نبی نہیں ہوں، میں صرف مکے والوں کا نبی نہیں ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کے ویرودھی ہو گئے، اور آپ جو اسلام لے کر کے آئے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں یا مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، یہ حالت اللہ کے نبی کی ذات پر آئی ہوئی حالت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم پر بہت مصیبت آ جائے پھر بھی ہم بہت حالات میں گھر جائیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں جو حالات آئے، اور حالات آئے صرف اسلام کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا مقابلہ کیا، اپنے عمل سے، صبر کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے ان تمام ویرودھیوں کو آپ نے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے آنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ آپ نے مسلمانوں کو نماز بھی پڑھایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو حج سکھانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ آپ نے مسلمانوں کو حج بھی سکھایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے کے لیے آیا ہوں اور تم کو روزہ کے مسائل بتانے کے لیے آیا ہوں۔
حالانکہ آپ نے روزہ رکھ کر کے بتایا، روزے کے مسائل بتائے. آپ نے اپنے آنے کی بنیادی وجہ کہ اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر کیوں بھیجا، آپ دنیا میں انسانوں کے بیچ کیوں آئے، تو آپ نے ایک ایسی وجہ بتائی جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور قرآن کی پہلی آیت بھی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اور نبی خود اپنے آنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، انما انا بعثت معلما، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں جانکاری دینے کے لیے آیا ہوں، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں. میری ایک حیثیت ہے، معلم کی حیثیت ہے، میں ٹیچر ہوں، انسانیت کا ٹیچر ہوں، میں شکشک ہوں. میں انسانوں کے لیے جتنی خیر اور بھلائی کی چیز ہو سکتی ہے میں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں. ایک انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جتنی بری چیزیں ہو سکتی ہیں میں ان بری چیزوں اور ان برائیوں سے روکنے کے لیے انسانوں کو آیا ہوں. آپ دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں. ایک صحابی نے سوال کیا، ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی بھلائی چاہے، جو دوسروں کی خیرخواہی چاہے. اس ایک لفظ میں پوری انسانیت کو سمیٹ دیا. کیا آج ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں؟ کیا آج ہم ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں؟ آج تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، دوسرے کی تباہی اور بربادی ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اتنی عظیم اور اتنی بابرکت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو بھی دیکھنے والا پہلی نظر میں آپ کو دیکھتا آپ کا چاہنے والا ہو جاتا، اور آپ پہلی مرتبہ جس سے گفتگو کرتے اس کو یہ محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمیں برسوں سے جانتے ہیں. آپ نے نئے آنے والوں کے سامنے اجنبیت کا کبھی اظہار نہیں کیا. حضرت عائشہ سے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول کیسے بولتے تھے، آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا اور گننے والا آپ کی بات اور آپ کے الفاظ کو گن لیتا تھا. آپ کسی بات کی اہمیت اور ضرورت محسوس کرتے تو اس بات کو، اس پیغام کو، اس میسج کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ ایک بار کے بولنے سے کوئی آدمی سننے سے نہ رہ جائے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ تمہاری طرح یا عام انسانوں کی طرح بہت شور مچا کر کے اور بہت چلا کر کے گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ بہت سنجیدگی سے گفتگو کرتے تھے. اس سنت کا تعلق تو ہم علماء سے ہے. ہم دین کی جب بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا جب میسج اور پیغام پہنچاتے ہیں تو ہمیں اسی سور میں پہنچانا چاہیے. اس سنت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس انداز میں لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے خود کہا کہ انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ عربی جانتا ہوں. آپ سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن آپ گفتگو دیہات کے لوگوں سے بھی کرتے تھے، آپ گفتگو ان لوگوں سے بھی کرتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. کبھی آپ نے اپنی گفتگو میں اپنی عربیت کا روب نہیں نکالا، بلکہ آپ بالکل عام فہم جملوں میں، عام فہم انداز میں گفتگو کرتے تھے اور مثال بھی ایسی دیتے تھے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی باب اور کوئی پیغام ایسا نہیں ہے کہ آج انسان کہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. آج پوری دنیا میں جو ترقی ہے اور تہذیب یہاں تک پہنچی ہے، اس میں جتنی اچھائیاں ہیں
آپ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں بھی تم کو اچھائی ملے تم اس کو لے لو۔ آج دنیا تعلیم پر اتنا زور دے رہی ہے، آج انسان نے علم کی بنیاد پر زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھ لیا۔ اس کا پیغام بھی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جہالت کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کسل کو، بیٹھے رہنے کو، بیکار رہنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ آپ صحابہ کو کہتے تھے کہ ہمیشہ محنت کرو، ہمیشہ محنت کرو۔ آپ نے صحابہ کو معاش میں، اکنامکس میں، تجارت میں لگایا۔ ایک نوجوان شخص آیا، کہا کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں۔ آج کی زبان میں کہیں تو بھیک مانگنے کے لیے آیا، تندرست تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی دولت دی، تمہارے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، آنکھیں سلامت ہیں، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ کوئی کام نہیں ملتا۔ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ کٹورا ہے۔ کہا کہ لے آؤ۔ وہ صحابی کٹورا لے آئے۔ آپ نے اس کو صحابہ کے درمیان ڈاک کروایا کہ یہ کٹورا کون لے گا؟ کسی نے 1 دینار لگایا، کسی نے 2 دینار لگایا۔ آپ نے 2 دینار میں اس کٹورے کو بیچ دیا۔ 1 دینار سے کہا کہ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کھانا لو، اور 1 دینار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی خرید کر کے وہ صحابی لائے، اور کلہاڑی پر جو ڈنٹا ہے اللہ کے رسول نے خود لگایا، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، اور 1 مہینے نظر نہ آنا۔ وہ صحابی چلا گیا، 1 مہینے کے بعد نظر آیا۔ پھر وہ صحابی اللہ کے رسول سے ملنے نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ غریب جو سوال کرنے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بہت بڑا کاروباری ہو گیا، لکڑیوں کا، آج کی زبان میں کہیے کہ وہ بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ ہو گیا۔ گویا اللہ کے رسول نے ایک نوجوان مسلمان کو دیکھا بیکار اور بھیک مانگتے ہوئے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، تو آپ نے اس کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ یہ محسن انسانیت کی دلیل، پہچان، یا امت کے ساتھ جو ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ آپ نے دکھایا، اور صرف 1 دن نہیں بلکہ 63 سالہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کے پیغام میں امت کے لیے کوئی میسج اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ آپ دنیا سے جانے لگے، نزع کی حالت میں ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، اور کمزوروں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی نے انسانیت کی آدھی آبادی عورتوں پر خیال رکھنے کا حکم اس دور میں دیا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول کا پیغام اگر آج عام کر دیا جائے، اور ہم صحیح معنوں میں اگر ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی تعلیمات کو سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، تاکہ جب غیر کوئی دیکھے تب سمجھے کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مہینہ جس مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے امت کو ایک ایسا میسج، ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسا دین دیا کہ وہ دین بے داغ ہے، اس دین کی تعلیمات بے داغ ہیں، اور دین کے لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم محسن انسانیت، محسن کائنات بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی ذات بھی، ان کی صورت بھی، ان کی سیرت بھی بے داغ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس محسن کائنات کی ان تعلیمات پر عمل کرنے اور دنیا کو نئے سرے سے اسلام کی ایک نئی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں اس میسج کو پوری دنیا اور پورے ملک میں پھیلانے کے لیے ایک بار پھر میں نیوز 18 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام اراکین کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی
نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا. وما علینا الا البلاغ. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول